नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा की तफसीर जारी है। दूसरा पारा है और आयत नंबर 182 तक हमने उसकी तफसीर पढ़ ली है। तो 21 रुकू कुल सूरह बकरा के मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ से 22वां रुकू शुरू हो रहा है और दूसरे पारे के लिहाज से 7वां रुकू है। अब यहाँ से रोजे के अहकाम और रमजान के अहकाम का जिक्र होगा। ये सब अहकाम वाली आयतें आ रही हैं, तो तवज्जो से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। कुतिबा इसका मतलब होता है फूरिदा, यानी तुम पर फर्ज किए गए। कुतिबा का मतलब लिख दिए गए, फेले मजहूल है। कुतिबा लिख दिए गए। तो यहाँ लिखने से क्या मुराद? अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज कर दिए हैं। अलैकुमुस्सियाम, किस चीज को अल्लाह ताला ने फर्ज किया है? रोजों को फर्ज किया। अलैकुमुस्सियाम, रोजों को। सौमुन एक रोजे को कहते हैं, सियामुन उसकी जमा है। कमा जैसा कि कुतिबा फर्ज किए गए थे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, यानी पिछली उम्मतों पर जिस तरह से रोजे फर्ज थे उसी तरह तुम लोगों पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब आयत में गौर करें। ये आयत जो है रोजों को फर्ज करती है। इसके जरिए पता चला कि रोजा फर्ज है। इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं उनमें से रोजा भी क्या है? ये फर्ज इबादत में शामिल है। रोजा जो है हिजरत के बाद फर्ज हुआ। हिजरत से पहले शरीयत इस्लामिया में आशूरे का रोजा और हर महीने के जो 3 रोजे अय्याम बैस जिसे कहते हैं, यानी कि चांद की 13, 14 और 15 जो तारीख होती है जिसमें फुल मून होता है, तो इन 3 तारीखों के रोजे रखना ये फर्ज था। लेकिन बाद में जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो उसका हुक्म मनसूख हो गया। अब वो रोजे आपके लिए नफली बन गए हैं। अब कोई रखना चाहे तो रखे, सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं। तो रोजे रमजान के फर्ज होने से पहले ये अय्याम बेस के रोजे और आशूरा का रोजा फर्ज था। हिजरत के बाद सबसे पहले जो हुक्म मनसूख हुआ वो किबले का हुक्म था, तहवील किबला, जिसके मुतालिक हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा हुक्म जो मनसूख हुआ वो था रोजों का, यानी आशूरों का और अय्याम बैस के रोजे का। तो ये दूसरा हुक्म है। तो तरतीब के एतबार से भी आयतें बतला रही हैं कि रोजे जो हैं रमजान के आने के बाद पहले के रोजे जो है मनसूख हो गए। ये जो फरमाया है कमा कुतिबा अलल लदीना मिन कबलिकुम, कि रोजे तुमसे पिछली कौमों पर भी फर्ज थे, इससे पता चलता है कि रोजा कितनी अहमियत वाली इबादत है। और पिछले अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जो है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर शरीयत में जो है रोज़ों का सबूत मुख्तलिफ अंदाज में मिलता है। लेकिन उनके रोजे रखने की कैफियत और अहकाम थोड़े से मुख्तलिफ थे। और हमारे लिए जो है इसमें सहूलतें हैं, बहुत ज्यादा सहूलतें हैं। ठीक है। तो उनके दिन भी मुख्तलिफ थे और उनके क्या कहते हैं उनके दिन भी मुख्तलिफ थे और उनकी जो रोज़ों की सूरतें थी, कैफियत थी, वो भी मुख्तलिफ थी। उनके अहकाम थोड़े सख्त थे। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी फरमाई है, नरमी फरमाई है। जैसा कि यहूद भी जो है यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे और जो है ईसाई भी जो है उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने माइदा नाजिल किया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से, उस दिन भी क्या करते थे? उसको ईद की तरह मनाते थे, तो रोजा वगैरह रखते थे। अलबत्ता
اب یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی قوموں پر فرض تھے۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون کا مطلب تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو فرمایا لعلکم تتقون، یہ جو ہے رزلٹ ہے اس کا۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے کہ آدمی پرہیزگار بن جائے اور گناہوں سے بچ جائے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون المعاصی، معاصی کا مطلب ہوتا ہے گناہ، فَإِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِي هِيَ مَبْدَؤُهَا، اس لیے کہ یہ شہوت کو توڑتا ہے اور جو کہ گناہوں کی اصل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچی کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اسی لیے روزہ، چونکہ آدمی کے اعضاء کو جو ہے اس میں تھوڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بندوں کو بچاتا ہے، تو روزہ ڈھال ہے۔ تو بہت فضیلتیں آئی ہیں روزے کی، کہ روزے میں چونکہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو باقی تمام عبادات میں ریاکاری ممکن ہوتی ہے، روزہ ہے ایسی عبادت جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، آدمی سامنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں ہے، تو اسی لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرکیف آپ اس کی جو ہے فضیلتیں کثرت سے آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو البتہ یہاں پہ جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیز کس سے کرنا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور جو شخص ایسا روزہ رکھے کہ جس میں وہ گناہوں سے نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور روزے میں جھوٹ، غیبت وغیرہ سے جو ہے اپنے آپ کو نہ بچائے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایام معدودات، اب ایامن یہ منصوب ہے، یعنی اس کے اوپر نصب ہے سیام کی وجہ سے یا پھر یسومو کی وجہ سے مقدرن۔ مقدرن کا مطلب یہاں پر یہ جو ہے یسومو، یہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ جو ہے مفعول بنے گا، تو ایامن جو ہے اسی لیے اس پر نصب ہے۔ ٹھیک ہے، ایامن، ایام جمع ہے یوم کی، تو اور معدودات گنتی کے دن۔ ٹھیک ہے، معدودات جنہیں آپ گن سکیں، شمار کر سکیں۔ معدودات ای قلائل ای مؤقتات بعدد معلوم وہی رمضان کما سیاتی، کہ معدودات سے مراد گنے چنے دن جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے دن ہیں، اور وہ معلوم ہے۔ کما سیاتی کا مطلب جیسا کہ آگے آئے گا۔ اور وَقَلَّلَهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، اور یہ جو ایام معدودات کر کے کہا ہے، اس کی قلت بتانا مقصود ہے، کہ یہ دن گنتی کے تھوڑے دن ہیں، تاکہ مکلفین یعنی جن کے اوپر یہ عبادت لازم ہے، تو ان کے لیے جو ہے سہولت والا معاملہ سمجھ میں آئے۔ ایام معدودات، گنتے کی تھوڑے دن ہیں۔ فمن کان منکم، پس تم میں سے جو کوئی فمن کان منکم، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ جو ہے اس کے علاوہ کے دنوں میں اس کی تعداد کو پوری کر لے۔ اب فمن کان منکم حین شہودہ، یعنی جب کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پالے اور اس حال میں وہ بیمار ہو یا پھر سفر شرعی ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسا مسافر کہ جس میں قصر لازم آتی ہے، ای مسافر اسفر القصر، ایسا سفر جس کے اندر آدمی قصر نمازیں پڑھتا ہو، تو اسے شرعی سفر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے سہولت رکھی ہے۔ ایسا شخص جو بیمار ہو اور اس کی طاقت نہ ہو
تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر ہو تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو وہ اجہدہ الصوم فی الحالین فافطر، یعنی کہ یہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں جد و جہد زیادہ ہوتی ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سہولت کر کے بندوں پر آسانی فرمائی۔ تو کیا فرمایا؟ فعدت من ایام اخر۔ فعدت، اس کا مطلب پھر اس تعداد کو کیا کرے؟ مکمل کرے۔ کس کی تعداد؟ فعلیہ عدت ما افطرا، یعنی کہ جس روزے کو اس نے چھوڑ دیا تھا، افطار کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس تعداد کو غیر رمضان میں وہ قضا کرے گا۔ من ایام اخر، ٹھیک ہے، دوسرے دنوں میں۔ یسوموہا بدلہ، یعنی وہ اس کے بدلے روزہ رکھے گا۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یہاں پر اس کے بعد جو ہے لا، یہ مقدر ہے یعنی محذوف ہے، اس کو لا کو کنسیڈر کریں گے۔ وعلی الذین لا یطیقونہ، اور جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کس وجہ سے؟ لکبرن، بڑھاپے کی وجہ سے، عمر بہت زیادہ ہو گئی، او مردن، یا پھر بیماری کے وجہ سے، ٹھیک ہے، لا یرجا برؤہ، اور ایسا مرض ہے کہ اس سے صحت یابی کی امید ختم ہو گئی۔ ایسی بیماری ہے جو پرماننٹ ہے، ایسی بیماری کہ اب وہ افاقہ اس میں ہو ہی نہیں سکتا، لائف ٹائم اس کی بیماری لگ گئی ہوئی ہے، اور ایسی بیماری ہے روزہ رکھے گا تو پھر اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کی استطاعت نہیں لا سکے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری سہولت کیا دی؟ فرمایا فدیتن، فدیتو طعام مسکین، تو ایسا شخص کیا کرے؟ فدیہ دے، یعنی کہ مسکین کو کھانا کھلائے، مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو علی الذین لا یطیقونہ، اور یعنی کہ ایسے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یعنی 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ اب اس کی تفصیل سمجھ لیں۔ ای قدر ما یأکلوہ فی یوم، کتنا کھانا کھلانا ہے مسکین کو؟ یعنی ایک دن میں مسکین جتنا کھانا کھاتا ہے اتنا کھلائیں، اور وہ کیا ہے؟ مد من غالبی قوت البلد لکل یوم۔ اب یہ ہر شہر کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ ایک دن میں 2 وقت کا پیٹ بھر کے جو کھانا آپ دیتے ہیں تو وہ آپ دیں۔ اور اس کی مقدار کیسے پتا چلے گی؟ وہ جو ہے صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے وہی یہاں فدیے کی مقدار سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نزدیک وہ نصف سا گندم کے اعتبار سے اس کو پکڑیں گے، اگر روپیے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 125 150 کے قریب رقم ہو جاتی ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے پکڑ لیں، زیادہ تو 150 پکڑ کے چلیں، تو ایک روزے کے بدلے آپ جو ہے اتنا فدیہ نکالیں گے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کہ ایسا شخص جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے، یا پھر ایسا مریض جو ٹھیک نہیں ہو سکتا تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ فدیہ دے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے، اب وہ جب بیمار رمضان چلا گیا اور وہ اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو اب وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ ایسے شخص کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار تھا تو میں فدیہ دوں گا، نہیں، فدیہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو بیماری سے ریکور ہونے کی جس کی امید ہی نہیں ہے۔ اگر صحت کی امید ہے تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے سنیں، اب یہ جو حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کے اندر ہم نے لا محذوف پڑھا تھا، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ لا غیر مقدرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور غیر مقدرہ اگر اس لا کو کنسیڈر نہیں بھی کریں گے تو کیا معنی ہوگا؟ کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ایسا معنی ہو جائے گا۔ تو معنی کیا ہے؟ بالکل الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر لا کو نہیں کنسیڈر کریں گے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھیں، یا پھر فدیہ دینا چاہیں فدیہ دیں۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا،
یعنی کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے، یا پھر اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے، اگرچہ کہ صحت ہو۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جو اگلی آیت آ رہی ہے آگے، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے، تو یہ آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ اب روزہ رکھنا لازم ہے، اب فدیہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی صحت ہو، تندرستی ہو، تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بیمار تھے، بیمار سے ریکور ہو گئے، مسافر تھے، مقیم بن گئے، تو اب روزہ ہی رکھنا پڑے گا، فدیہ نہیں دے سکتے، الا یہ کہ وہ آدمی اس کی قضا بھی نہیں کرتا اور مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو پھر یا تو وہ وصیت کر جائے، کہے کہ میرے روزے کے جو ہے اتنا اتنا فدیہ اتنے روزوں کا باقی ہے، تو آپ وہ میرے مال سے وصیت کریں کہ 1/3 سے وہ پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ لا غیر مقدرہ وکانوا مخیرین فی صدر الاسلام، اور یہ مخیر یعنی اختیار دیا گیا تھا صدر اسلام یعنی ابتدائے اسلام میں، بین الصوم والفدیتی، روزے میں اور فدیے کے درمیان جو ہے اختیار تھا، چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو فدیہ دو۔ ثم نسخہ، اس کے بعد جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، بتعیین الصوم، روزہ رکھنے سے خاص کر دیا گیا، بقولہ تعالی من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے وہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، یہ حدیث دیکھیں، الا الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا علی الولد فانها باقیۃ بلا نسخ فی حقہما، وہ فرماتے ہیں کہ سوائے اس عورت کے جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، والمرضع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی عورت جو دودھ پلانے والی ہو، تو یہ دونوں جو ہیں افطار کریں گی، کیونکہ اس سے جو ہے اس کے بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ جو حکم ہے باقی ہے بغیر نسخ کے ان کے حق میں، ان دونوں کے حق میں۔ لیکن یہ شوافع کے نزدیک ہے اور احناف کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ اگر عورتیں حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں، اور ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ بھئی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کے بچے کو نقصان ہوگا، یا پھر عورت ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلاتی ہے، کہ اگر وہ دودھ پلاتی رہے گی تو روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں آئے گا تو بچے کو پلائیں گے کیا، تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس صورتوں میں، ان دونوں صورتوں میں کیا کریں گے، وہ روزہ چھوڑ دیں گی، روزہ چھوڑنے کی انہیں گنجائش ہے، لیکن بعد میں یہ کیا کریں گی، اس کی قضا کریں گی غیر رمضان میں۔ ٹھیک ہے، وہ فدیہ نہیں دیں گی۔ فمن تطوع خیرا، پس جو اس سے زیادہ کرے، تطوع کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، نیکی میں جو آگے بڑھ جائے، بزیادتی علی القدر المذکور فی الفدیہ، یعنی فدیے کی جو منیمم کوانٹٹی بتائی گئی ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے یعنی زیادہ دیتا ہے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ زیادتی ای تطوع، یہ زیادتی کرنا یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ آپ فدیے کی جو مخصوص مقدار ہے جو مسکین کو کھلانا ہے، آپ اس سے زیادہ کھلاتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن مینڈیٹری نہیں ہے، منیمم تو آپ صدقہ فطر کی مقدار میں کھلائیں گے، اگر آپ اس سے زیادہ دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، فرما رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو تو کیا ہے، خَيْرٌ لَّكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فرمایا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی شخص ہے جو فدیہ دینے والا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے حق میں جو ہے اصل میں روزہ رکھ لیتا تو زیادہ بہتر تو روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان تصومو جو ہے یہ مبتدا بن رہی ہے، ان تصومو یہ مبتدا ہے، خیر لکم یہ اس کی خبر ہے، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو خیر لکم، تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ ان تصومو، ان کیا کرتا ہے، یہ حروف جازمہ میں سے، تصومو فعل کو آخر میں اس نے کیا کر دیا، نون اعرابی کو گرا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ خیال رکھیں۔ آگے دیکھیں، تو یہ جو فرمایا خیر لکم خیر من الافطاری، یعنی کہ روزہ چھوڑ دینا، والفدیتی اور فدیہ دینا،
اس سے بہتر کیا صورت ہے؟ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو کہ انہو خیر لکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ففعلوہ، یہ جواب شرط ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ایسا ہی کرو، کوشش کرو کہ روزہ ہی رکھو اور فدیے کی نوبت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اگر مجبوری ایسی ہو گئی تمہاری، اب یہ آدمی جو ہے زندگی میں جو صحت والے ایام ہے اس کے اندر روزہ نہیں رکھتا، بعد میں جو ہے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے تو اب فدیہ دینے کی مجبوری آ گئی، اب فدیہ دے گا تو بری ذمہ تو ہو جائے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتا تو زیادہ اس کو ثواب ملتا، اس کے لیے زیادہ بینیفیشل تھا۔ اگلی آیت دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ کیسے نازل کیا؟ آپ کہیں گے قرآن تو کیا ہے، 23 سالہ زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو یہ رمضان کے اندر کیسے نازل ہوا؟ فرمایا من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بھی ذکر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اب شب قدر تو آتی ہے رمضان میں، تو گویا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، لیکن پورا کا پورا نازل ہوا، ہاں پورا کا پورا لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا کی طرف نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا جو ہے باقی سالوں میں اترتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رمضان کو جو ہے خصوصی فضیلت حاصل ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو خصوصی فضیلت حاصل ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ منہ فرمایا ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان، فرمایا اس کے اندر ہدایت ہے، یہ حال بن رہا ہے یہ قرآن کے لیے، تو اسی لیے جو ہے منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ ہدن اس میں ہدایت کا سامان ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والا ہے یہ قرآن، ہادیم من الضلالتی، ضلالت سے گمراہی، یعنی ضلالت یعنی گمراہی، گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہے، للناسی لوگوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں عام ہے لوگوں کے لیے، ہر شخص کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ وہ بینات، اور اس میں واضح آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، من الہدا بما یہدی الی الحق من الاحکام، احکام میں سے جو ہے حق کی طرف بلانے والی یہ واضح آیات ہیں، ومن الفرقان، اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہ فرقان بھی ہے، فرقان کا مطلب فرق کرنے والے، بما یفرق بین الحق والباطل، جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی صفات ہے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتی ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں جس سے جو ہے آدمی حق اور باطل میں کیا کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے۔ فمن شہیدہ، پس جو پالے، ٹھیک ہے، شہیدہ بمانے حضارہ ہے، ٹھیک ہے، فمن شہیدہ، پس جو رمضان کے مہینے کو پالے، یعنی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، ٹھیک ہے، فمن شہیدہ منکم الشہر، پس جو رمضان کے مہینے کو پالے تم میں سے، فلیصمہ، پس وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، یعنی اس میں روزہ رکھے۔ یہ وہ آیت ہے جس نے منسوخ کر دیا وہ اختیار والی جو آیت تھی، ٹھیک ہے، کہ اب پہلے فدیہ دینے اور روزہ رکھنے میں چوائس تھی، اس چوائس کو ختم کر دیا، پھر فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ جس نے بھی رمضان کا مہینہ پایا وہ روزہ رکھے۔ یہ آیت دیکھیں بڑی جامع ہے، اگر اس کی تفصیل کرنے بیٹھیں آپ تو بہت ہی زیادہ اس کے اندر نکات کھلیں گے۔ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، اب اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پالے تو وہ روزہ رکھے؟ جو رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے۔ آپ سوچیں گے بھائی اگر آپ زندہ ہیں تو رمضان کا مہینہ پائیں گے ہی، ہے نا، تو پھر تو روزہ رکھنا لازم آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ جو رمضان کا مہینہ پالے، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ مختلف ملکوں میں ڈیٹس اور ٹائم مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو شخص جس موقع پر رمضان کے مہینے کو پالے تو اسے روزہ رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم،
مثال کے طور پر کہ آپ ایک شہر میں موجود ہیں، آپ ایک ملک میں موجود ہیں، یہاں پر آپ نے کیا کر لیے، 29 روزے رکھ لیے، اور مان لیں کہ وہ مہینہ تھا 29 کا، 29 رمضان کے روزے تھے اس مہینے میں۔ اب آپ کے اعتبار سے، آپ کے ملک کے اعتبار سے کیا ہو گیا، رمضان کے روزے مکمل ہو گئے 29۔ اب دوسرے دن کیا ہے، عید ہے، لیکن آپ نے راتوں رات پلین پکڑا، دوسرے ملک چلے گئے، لیکن جس ملک میں چلے گئے ابھی وہاں رمضان کا مہینہ باقی تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک دن لیٹ ہوتی ہے عید۔ مثال کے طور پر اگر آپ تھے یو ایس وغیرہ میں، تو وہ ایک دن آگے چلتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر 29ویں روزے پورے کیے، آپ سیدھا ہندوستان آ گئے، یہاں آنے کے بعد دیکھا تو یہاں تو عید ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو روزہ جاری ہے، تو یہاں بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے۔ اب آپ پلین سے یہاں پر آ گئے، یہاں تو رمضان جاری ہے، تو رمضان پایا نا آپ نے، تو رمضان پایا تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ آپ عید نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کریں گے کہ میرے ملک میں تو روزے پورے ہو گئے تو اب میں نے عید کرنی ہے آج، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ جس مقام پر روزہ جاری ہے وہاں پہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو دیکھیں کیسی زبردست آیت ہے، اور اس سے جو ہے مختلف کانٹیننٹس میں جو ڈفرنسز ہوتے ہیں، اور جو ٹائم زون کو لے کے ڈفرنسز ہوتے ہیں، تو یہ ڈفرنسز اس آیت میں کور ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس جو کوئی مریض ہو، من کان مریضًا، جو بیمار ہو، او علی سفرن، یا پھر وہ کیا ہو، سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے، اس کی مدت کو، جو باقی جو روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں کیا کرے، رمضان غیر رمضان میں اس کی قضا کر لے۔ تقدم مثلہ، اس طرح کی آیت پیچھے بھی گزر گئی۔ وقرر لئلا، اور یہ تکرار کی، دوبارہ اس چیز کو ذکر کیا، کیوں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ لئلا یتوہم نسخہ بتعمیم من شہیدہ، اس لیے کہ اس سے نسخ کا وہم تھا، جو پہلے والی جو آیت ہے نا، فمن شہید، یہ جو آیت ہے فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، یصمہ، اس سے پتا چلا کہ پچھلی آیت منسوخ ہو گئی، پچھلی آیت منسوخ ہو گئی، اس سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا، یعنی کہ یہ جو کہا نا کہ پچھلے آیت کیا گزر گئی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو یہ آیت بھی شاید اس سے منسوخ ہو چکی ہوگی، اس سے وہم پیدا ہوتا، تو دوبارہ اس کو تکرار کے طور پر ذکر کیا کہ جس نے رمضان پایا تو اس نے روزہ ہی رکھنا ہے، ہاں اگر اس میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے جو رخصت ہے وہ باقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالی تم پر مشکل کو نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے پر آسانی ہو، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالی تمہارے پر مشکل کو نہیں چاہتا۔ یہ جو اللہ نے رخصت دی سفر میں اور بیمار ہونے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، سہولت ہے، اور اللہ کلیئر کٹ فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے مشکل احکام بندوں کو نہیں دیتا، اتنے مشکل بھی نہیں کہ بندہ وہ کر ہی نہ سکے، تو امپاسبل کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی، تو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو، مشکل نہ ہو، تو دیکھیں یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بندوں کے مزاج کا، بندوں کی سہولت کا خیال رکھا۔ آگے فرما رہا ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ہاں، وَلِتُكْمِلُوا، اور یہ کہ تم اس کو مکمل کرو، کس چیز کو مکمل کرو، العدۃ، اس کی تعداد کو مکمل کرو، یہ تکمیلی کو جو ہے بالتخفیف والتشدید، یعنی تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا، تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں اسے غیر رمضان میں اس کی تعداد کو مکمل کرو، تو یہ قضا کا جو حکم ہے یہ تمہاری سہولت کے لیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور یہ کہ تم کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، یعنی جب کہ تم ان روزوں کو پورا کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اس طرح پر جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی فرمائی ہے، ہداکم جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی، ارشدکم لمعالم دینم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا علم عطا کیا، تو اس طرح سے تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، یعنی جب رمضان مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس رمضان کو عافیت کے ساتھ مکمل کر دیا، تو اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرتے ہوئے شکر ادا کرو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے، عید کی نماز میں بھی، عید کی نماز کو جانے کے لیے عیدگاہ جاتے وقت بھی تکبیر کہتے ہیں، عیدگاہ سے واپس آتے وقت بھی تکبیر کہتے ہیں، تو یہ تکبیر کا حکم ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور جب رمضان مکمل ہو گیا، روزے مکمل ہو گئے، تو شکرانے کے طور پر تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ جو تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس طرح سے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور یہ عید کی نماز کو جاتے وقت اور آتے وقت، خطبے میں بھی پھر تکبیر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک جو ہے رمضان کے روزوں کے مسائل ختم ہوئے، پھر اس کے بعد چند ایک مسائل آگے آئیں گے جو ایکسیپشنل رمضان کے راتوں کے تعلق سے ہے، اور پھر اس کے بعد سحری اور افطار کے وقت کے تعلق سے آگے آیتیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔